बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाह के वफाकी दारहुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं इस खत्ते में हो रही हैं, उससे आगाह करना ज़रूरी है जी आपको। सूरत हाल यह है कि इंडिया अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए पर तोल रहा है, और न सिर्फ पर तोल रहा है बल्कि अब उसको अपनी नाकामी का भी एहसास हो रहा है। और पर तोलने का जो सारा मंजरनामा कैसे पता चला है कि इंडिया जो है अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने के चक्कर में है, उसकी बुनियादी वजह यह है जी कि आपको मालूम है कि इस वक्त सफारत खाने जो हैं बंद कर दिए गए थे बहुत सारे मुल्कों ने। सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और रूस 3 सफारत खाने ऐसे थे जो कि खुले रहे गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी, और अब तक फ़ाल हैं। और यही वो स्पेस है, वही खला है जिससे जो खला पैदा हुआ उससे नुकसान हो रहा है सारे का सारा एंटी लॉबी को। और इंडिया जो कि एक अहम किरदार अदा करना चाह रहा था, लेकिन ज़ाहिर डरपोक था, और जो कुछ वो कर रहा था अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें, और ख़ास तौर पे पंजशेर में जो कुछ उसने किया, अमरुल्लाह साहले और दीगर जो लोगों को प्रमोट कर रहा था, असलहा दे रहा था, असले के जहाज़ वहाँ पहुँचाए गए, उसकी वजह से उसका वहाँ पे रहना और उसके कौंसलेट खानों का कायम रहना बहुत मुश्किल था। इसलिए वहाँ से राह फ़रार इख्तियार की। रॉ ने भी वहाँ से अपने बुरिया बिस्तर गोल किया था। उनके अपने जो ऑफिशियल अनऑफिशियल जितने भी अहलकार थे वो सब के सब वहाँ से बुला लिए थे, और सफारत खाना, कौंसलेट खाने बंद थे। अब अफ़गान हुकूमत बरकरार है जी। तालिबान ने अपनी हुकूमत कायम कर ली है और उनके साथ मुलाकातें भी हो रही हैं, और अमेरिका, बरतानिया, यूरोप सब के सब वहाँ पे वफूद जो हैं काबुल का भी विज़िट कर रहे हैं। और थोड़ा सा जिनका ईगो का इशू है वो अफ़गानिस्तान से बाहर मुलाकातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब जो हालिया मुज़ाकरात हुए वो दोहा में हुए, कतर में, अमरीकी हुकाम के अफ़गान हुकूमत के साथ, मौजूदा अफ़गान हुकूमत उसके साथ, और मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। वर्किंग रिलेशनशिप सबका कायम है, और अब आहिस्ता आहिस्ता सफारत खाने भी खोले जा रहे हैं। और अमेरिका ने अपना काबुल में कतर का जो सफारत खाना है उसमें ही अपना अमला ला के बिठा दिया, और उसी सफारत खाने की बिल्डिंग को अमेरिकी सफारत खाना अपने लिए भी इस्तेमाल करेगा। और इस तरीके से इनडायरेक्टली अमेरिका ने भी सफारती ताल्लुकात अफ़गान हुकूमत के साथ बहाल कर लिए। अब रह गया इंडिया। सारे अपने अपने मुल्क, जिन मुल्कों की शह पे थे इंडिया मोदी सरकार, और जिनके कहने पे ये सारा कुछ कर रहे थे, वो सब के सब तो हो गए अफ़गान हुकूमत के साथ राब्ते में, और बातचीत शुरू हो गई, वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो गई। खा वो चाइना है, रूस है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अमेरिका है, यूरोप है, बरतानिया है, सब के सब। अब इंडिया ने भी बिल आखिर, वो कहते हैं ना थूक के चाटना, वो वाला काम कर रहा है जी। और अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है, बल्कि डिबेट नहीं शुरू हो रही, फ़ैसला हो चुका है। अब ज़रा माहौल बनाया जा रहा है कि ये यू टर्न कैसे लिया जाए, और दोबारा से अपना सफारत खाना काबुल में खोलने का प्रोग्राम बना रहा है, और फ़ैसला कर चुका है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ताकि नाक भी सलामत रहे और ये वापस वहाँ पे पहुँच भी जाएं, उसकी रीज़न है कि वहाँ पे जो खलापुर हुआ है वो स्पेस सारी की सारी पाकिस्तान, चाइना और रशिया हासिल कर रहे हैं। और इस दौरान बाकी तमाम मुल्क पाबंदियों की बात कर रहे हैं। मुआशी नाकाबंदी की हुई है, मुआशी नाकाबंदी की हुई है। वहाँ पे इवन जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी उनको फूड नहीं पहुँचाया जा रहा, उनको खुराक की ज़रूरत है, उनको अद्वियात की ज़रूरत है, वो सारी की सारी। लेकिन मगरबी दुनिया जो है वो इस सारी चीज़ों से बिल्कुल ज़मीर सोया हुआ है, और बच्चे वहाँ पे रेड क्रॉस का इदारा जो है वो आलमी इदारा सेहत एक ख़तरनाक सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। चाइना मदद कर रहा है, ईरान मदद कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, और उसके बाद रशिया कर रहा है। अब भारत ने जी ये फ़ैसला किया है कि भारत ने तो क्या करना था, बड़ों ने कहा होगा कि जनाब आप जाइए हिम्मत करके और जाके अपना काबुल में सफारत खाना खोल लें ताकि वहाँ पे कोई जोड़ तोड़ का काम किया जा सके। और हरात, मज़ार शरीफ, जलालाबाद, कंधार में भी
بھارتی کونسلٹ خانے تھے وہ تو شاید اب دوبارہ نہ کھل سکیں، فی الوقت کابل میں ہی سفارت خانہ کھولنا پڑے گا ان کو، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں، کیونکہ وہاں کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی، اور خاص طور پہ بھارت کے سابق نائب صدر ہیں اور ڈپلومیٹ تصور کیے جاتے ہیں، سفیر رہ چکے ہیں افغانستان میں، ان سمیت بہت سارے ڈپلومیٹس کا، بہت سارے جو فارن سروس کے لوگ ہیں ان کا انڈیا میں اب یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں سفارت خانہ بند کر کے دلی سرکار نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور افغان پالیسی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے مودی سرکار کی، لہٰذا بہتر ہوگا وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہ فوری طور پہ سفارت خانہ کھولا جائے۔ اب یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ OIC کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے۔ OIC نے افغانستان کی صورتحال پہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا، سربراہی نہیں سوری، OIC نے افغانستان کی صورتحال پہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور افغانستان نے اس کا خیر مقدم کیا، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ OIC کے بانی ارکان میں شامل ہے، اور اس لیے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن عوام وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، اس لیے OIC دیر آئے درست آئے اجلاس بلایا، اور پاکستان نے پیشکش کی ہے جی کہ وہ اس اجلاس کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ 17 دسمبر کو ہوگا، 17 دسمبر 2021 یعنی کہ اسی مہینے ہونا ہے، اور وزرائے خارجہ کونسل کا یہ پہلا غیر معمولی اجلاس بھی 1980 میں اسلام آباد میں ہی ہوا تھا، تو دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا برآمد ہوتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ چیز تقویت پکڑ رہی ہے کہ جناب افغانستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اگر افغان عوام کو چھوڑا گیا، افغان حکومت کو تنہا چھوڑا گیا تو وہاں پہ بہت سارے المیہ بھی جنم لے سکتے ہیں اور بالکل معاملات کنٹرول سے باہر بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بھی ایونٹ ہوا ہے جی، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا وزٹ کیا ہے افغانستان کے وزیر صحت نے، اور انہوں نے پاکستان سے مدد کی، اپیل کی ہے کہ افغانستان میں ہاسپٹلز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور وہاں کا صحت کا نظام اسٹیبلش کرنے کے لیے پاکستان ہماری مدد کرے، اور پاکستان نے یہ پیشکش قبول کر لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے افغانستان کو جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ بھی عطیہ کے طور پہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ کے ساتھ ساتھ اب ایک اور چیز بھی، ہوائی اڈوں کا معاملہ تھا، اس کے لیے اب یورپی یونین سے طالبان نے کہا ہے افغان حکومت نے کہ جناب آپ آئیں، ہمارے ہوائی اڈوں کو اسٹیبلش کریں، ان کا نظام درست کریں، اور ساتھ ہی ساتھ UAE کی گورنمنٹ سے بھی بات چیت چل رہی ہے طالبان کی کہ کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے لیے بات چیت ان کی شروع ہوئی ہے، تاکہ جو خلیجی ممالک کا وسیع تجربہ اس معاملے میں، UAE کا بھی اچھا تجربہ ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ کا نظم و نسق کو بہتر کیا جائے، اور اس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ظاہر ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ مزید مصروف ہونا ہے، تو اس پہ بات چیت ان کی ہوئی ہے، اور دو سفارتکاروں نے یہ بات بتائی ہے کہ UAE سے مالی مدد بھی مانگی ہے، لیکن ایئرپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی، اور اماراتی وزارت خارجہ کے عہدیدار جو ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم مالی مدد بھی کریں گے اور ایئرپورٹ کے بارے میں غور و خوض کریں گے۔ یہی پیشکش طالبان نے یہی ریکویسٹ کی ہے یورپی یونین سے کہ یورپی یونین بھی نہ صرف مدد کرے افغان عوام کی، بلکہ جو ایئرپورٹس ہیں افغانستان کے ان کو آرگنائز کرنے کے لیے، ان کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے مدد کی جائے اور آیا جائے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ جو ہیں معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں جی، وہ بڑی دلچسپ ہے، اور امریکہ کے پاس تقریباً $7 ارب سے زیادہ کے منجمد اثاثے ہیں جو کہ افغان حکومت کے، افغان عوام کے ہیں، یعنی کہ افغانستان کے ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کس کی ہے، وہ اثاثے ہیں افغانستان کے، افغان عوام کے، ان کو دبایا ہوا ہے، فریز کر دیا ہے، منجمد کر دیا ہے اثاثوں کو۔ $7 ارب سے زیادہ کے اثاثے ہیں، اور اب وہ دینا نہیں چاہتے کیونکہ پریشر بہت بڑھ رہا ہے۔ رشیا نے بھی مطالبہ کیا ہے، چائنا نے بھی مطالبہ کیا ہے، دیگر ممالک بھی کہہ رہے ہیں،
اور ریڈ کراس کہہ رہا ہے، عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے کہ ان کے پیسے ان کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنے وسائل استعمال کریں، اور سردیوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے، موسم سرما، اور وہاں پہ ادویات کی کمی ہے۔ سردیوں میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو کہ بے گھر ہیں، ان کو ساز و سامان چاہیے، عام استعمال کی چیزیں چاہیے، لیکن امریکہ سرکار نے وہ منجمد کیے ہوئے ہیں۔ اب پریشر بہت زیادہ ہے، روس کے صدر نے بھی یہ ڈیمانڈ دوبارہ کر دی ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، جو بائیڈن انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاقی عدالت کو کابل کو رقم واپس دینے یا اسے متاثرین کے اہل خانہ میں تقسیم کرنے سے قومی سلامتی پر مرتب ہونے والے اثرات سے آگاہ کریں گے۔ سوال وہاں پہ یہ ڈیبیٹ شروع کروائی گئی ہے، ہوئی نہیں ہے، شروع کروائی گئی ہے کہ جی جو 9/11 کے جو متاثرین تھے ان کو جو معاوضہ دینا ہے وہ افغانستان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور وہ $7 ارب جو پڑا ہے امریکہ کے بینکوں میں افغانستان کا، وہ آپ افغان حکومت کو دینے کے بجائے وہ جو 9/11 کے متاثرین ہیں ان کو معاوضے کے طور پہ ادا کر دیں۔ اب یہ بہت ہی ایک مزے کا خیز بات ہے، اور امریکہ نے محکمہ انصاف 9/11 مدعیان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ ڈیمانڈ وہاں سے آ چکی ہے۔ اب یہ اخبارات میں بھی یہ ظاہر ہے، یہ ایک ڈیبیٹ شروع کروائی گئی ہے، جان بوجھ کے کروائی گئی ہے، اور اس کو ادروائز تو کب کا یہ ہوا ہے 9/11 کا واقعہ، اور اس سے لے کے آج تک 20 سال ہو گئے ہیں، اور یہ پیسے افغانستان کے ہیں، اور اس سے پہلے کیوں نہیں یہ سوال اٹھایا گیا جب وہاں پہ اشرف غنی کی حکومت تھی۔ سادہ سی بات ہے کہ پیسے واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے، پیسے واپس کریں گے، افغان حکومت وہاں پہ اسٹیبلش ہو جائے گی، تگڑی ہو جائے گی، کوئی ان کو ریلیف ملے گا اور افغان عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن ایسا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ امریکہ نے ایسا کیا ہے۔ F-16 پاکستان نے خریدنے تھے، پیمنٹ کی ہوئی تھی، تو وہ جیسے ہی رشین افغان جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ پیسے بھی ہمارے دبا لیے تھے، اور ہمیں F-16 طیارے بھی نہیں دیے تھے، بلکہ پہلے تو پیسے ہی انکاری ہو گئے، پھر ان کا کہ ان جو کروڑوں ڈالر وہاں پڑا تھا ان کے بدلے میں آپ لے لیں گندم۔ تو یہ صورتحال پھر ترکی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے ابھی، اور وہ ہے F-35 انہوں نے خریدنے تھے، پیمنٹ کی ہوئی ہے، اب نہ وہ طیارے دے رہے ہیں اور نہ ہی پیمنٹ واپس کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ان پیسوں کے بدلے جو کہ F-35 خریدنے کے لیے دیے تھے ترکی نے، کوئی اور خریداری کر لیں۔ تو یہ سچویشن ہو رہی ہے۔ پھر ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے، وہ ہوا ہے کہ جی صدر غنی جن کے بارے میں تھا کہ وہ کروڑوں ڈالر، 16 کروڑ ڈالر یا 17 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ مبینہ طور پہ لے کے گئے ہیں، اور ان کے اپنے ہی سٹاف نے یہ بتایا تھا کہ ہیلی کاپٹر میں لے کے گئے۔ تو اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ اشرف غنی صاحب نے اپنے جو صدارتی محل ہے کابل میں، وہیں پہ ہی ایک بینک کھولا ہوا تھا، اور وہیں پہ سارا کچھ مال مول ادھر ہی ہوتا تھا، اور قومی خزانے میں بہت زیادہ غبن ہوا ہے، بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے، اور یہی وہ باتیں ہیں جو آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ تھا اشرف غنی اینڈ حکومت، جو کہ کٹ پتلی حکومتیں تھیں جن کو سہارا دے کے کھڑا کیا گیا تھا، لیکن کرپشن کس نوعیت کی تھی، یہ ہے مثالیں۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے افغانستان میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔